वेलकम बैक नाज़रीन। ऐं प्रोग्राम जे हिन हिस्से में पाण ॻाल्हि कंदासीं आलमी सियासत जी जेका तेज़ीअ सां तब्दील थी रही आहे। बज़ाहिर ईअं महसूस थिए पियो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ख़ासि तौर ते ईरान में पाण ॾिसूं पिया त काफ़ी हफ़्तनि खां वठी एहतजाजनि जो सिलसिलो जारी आहे। इहे एहतजाज ज़ाहिरी तौर ते हुकूमत जे ख़िलाफ़ हुआ, पर हाणे वरी पाण ॾिसूं पिया त हुकूमत जी हिमायत में बि वॾे अंग में रैलियूं निकिरी रहियूं आहिनि, जंहिंजी अॻुवाणी बज़ाते ख़ुदि हुकुमरान करे रहिया आहिनि। त वरी ॿिए पासे ॾिसूं पिया त अमेरिकी सदर ईरान में जेका सूरत हाल आहे उन में मुदाख़लत जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। ॿिए पासे वरी जेके मुज़ाहिरा थिया उन में हज़ारे माण्हू जेके आहिनि उहे मारिजी विया आहिनि। ऐं हिन वक़्तु ईरानी हुकूमत जो इहो अज़म आहे त जेके बि इन वॻोड़ में मुलविस हुआ उन्हनि खे सख़्तु सज़ाऊं ॾिनियूं वेंदियूं। ॿिए पासे वरी ट्रंप चवे थो त जेकॾहिं ईरान मुज़ाहिरीन मां कंहिंखे बि सज़ा ॾिनी त पोइ कार्रवाई जे लाइ तयारु रहे ऐं अमेरिका मुदाख़लत कंदो, हमला कंदो। पहिरियां त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में ॻाल्हियूं हलंदड़ हुयूं, पर हाणे इहे ख़बरूं आहिनि त ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में जेके राब्ता आहिनि उहे बि ख़तमु थी विया। ऐं इहो इम्कानु ज़ाहिर कयो पियो वञे त अमेरिका विच ओभर में जेके मुल्क आहिनि ऐं उते जेके अमेरिका जा अॾा आहिनि उतां ईरान ते हमिलो कंदो। जवाब में ईरान बि समूरनि उन्हनि मुल्कनि खे ख़बरदार कयो आहे, ख़ासि तौर ते इस्लामी मुल्कनि खे, त जेकॾहिं तव्हां जूं सरहदूं ईरान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थियूं या जेकॾहिं अमेरिका तव्हांजे सरहदनि मंझां असां ते हमिलो कयो त पोइ ख़िते में जिते जिते बि अमेरिकी अॾा आहिनि ईरान उन खे पंहिंजे हदफ़ जो निशानो बणाईंदो। ईरान बि पुरज़म आहे त कंहिं बि क़िस्म जी जारियत या अगराई थी त हू हुनखे भरपूर तरीक़े सां मुंहुं ॾींदो, उनजो जवाबु ॾींदो। ऐं ॿिए पासे पाण ॾिसूं था त ट्रंप बि पंहिंजी ज़िद ते अड़ियल आहे त हू ईरान में मुदाख़लत कंदो। इन खां पहिरियां बि पाण ॾिठो आहे त वेनेज़ुएला जे सदर खे जहिड़े तरीक़े सां अगवा करे खणी आया ऐं ईरान जे लाइ बि इहो इम्कानु ज़ाहिर कयो पियो वञे। उन खां पहिरियां बि पाण ॾिसूं पिया त अमेरिका अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं करे चुको आहे। हिकिड़े पासे पाण ॾिसूं था त सदर ट्रंप पाण खे अमुन जो नोबेल इनाम मिलण जो ख़्वाहिशमंद आहे ऐं इहा दावा कंदो रहंदो आहे त हुन दुनिया खे जंगियुनि खां बचायो आहे। पर हाणे जेका सूरत हाल आहे या जेके सदर ट्रंप जा क़दम आहिनि उन्हनि मां इहा ॻाल्हि महसूसु थी रही आहे त सदर ट्रंप हाणे ॿीहर दुनिया खे हिकिड़ी नई जंग तरफ़ धिके रहियो आहे। इन सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ईरान की सूरत हाल आपके सामने है और अमेरिका भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि धमका रहा है ईरान को कि हम मुदाखलत करेंगे। तो आने वाले जो दिन हैं वो कितने अहम हैं सर? इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है, ख़ास तौर पर जो है ट्रंप और उसके जो है अमेरिका की जो पॉलिसी एक डिक्टेटोरियल और आमराना और फाशिस्ट पॉलिसी रियासत की तरफ से पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो चल रही है। गरचे अमेरिकन अवाम जो हैं वो गजा में मजालिम हों या इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ मिलियन मार्च करें, अवाम का नुक्ता नज़र और होता है, लेकिन वहाँ की जो रियासती माफिया होता है तो चूंकि वो मिलिट्री और आर्मामेंट और असलाह की फरोख्त से लेकर तेल के कब्जों तक और वसाइल के ऊपर जो है कब्जों तक जो है वो माफिया का असर रसूख है। तो इस वक्त आलमी तनाज़ुर में ये मंजरनामा हमारे मशरिक में, मशरिक वुस्ता में लाया गया है दोबारा से। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और दूसरी जानिब जो है किस मुंह से ट्रंप कहता है कि मुझे जो है नोबेल इनाम दिया जाए। वो इस वक्त खुली दहशतगर्दी कर रहा है। वेनेज़ुएला पे हमला किया, वो कहता है कि उसके पैसे मेरे पास रहेंगे। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि किसी भी ताकत पे, किसी मुल्क पे मैं हमला आवर हो सकता हूँ। ये तो एक आलमी दहशत गर्दी के अलावा आलमी गुंडागर्दी है कि जो कि हमारी नई नस्लों को माइट इज राइट सिखाया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मैं हैरान हूं कि हमारी जनरेशन ने तो जो है यूनिपोलर सोसाइटी से पहले हमने देखा है कि दो सुपर ताकतें थी, रशिया था, अमेरिका था। तो उस वक्त इस तरह की
اندھی دھمکیاں، ننگی دھمکیاں امریکہ دینے کے قابل نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی یوتھ جو ہے، جو اس تمام دور کے بعد پیدا ہوئی ہے، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ دنیا میں ایک کیسا گنڈا ملک ہے کہ وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. کیونکہ باوجود آج روس اور چائنا بھی، حالانکہ ان کے ڈائریکٹ مفادات جو ہیں تیل کی خریداری اور فروخت کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، چائنا ایران سے بھی جو ہے تیل خرید رہا ہے. لیکن اب 2-3-4 دن کے بعد ایک ریزرو سا تبصرہ چائنا کی طرف سے آیا ہے کہ تیل کی خریداری جاری رکھیں گے، اور یہ جو ہے اس طرح کا طرز عمل ہے اس کی مذمت کی گئی ہے جو امریکہ کا ہے. رشیا نے تھوڑا سا اسٹرانگلی کہا ہے، کیونکہ رشیا کے تیل کی خریداری پر بھی جو ہے وہ کئی ممالک کو روکا گیا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی کانفلکٹ کی ریزن یہی ہے ٹرمپ کی. تو یہ جو ہے اپنی اپنی اقتصادیات بچانے، لوٹ مار کرنے اور غنڈہ گردی کرنے کی پالیسی ہے در حقیقت یہ. اور کوئی جواز نہیں ہے کہ بھئی اس چیز کو ایون ڈسکس بھی کیا جائے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کے مسائل ہیں. میں تو پہلے بھی موقف دے چکا ہوں، بالکل ہیں. ایران کے اندر جو انہوں نے مذہبی جنونیت کو لا کر مسلط کیا تھا، اور بہت بڑی اکثریت جو ہے ایشیا کی بھی اور مسلمانوں کی بھی ایران انقلاب کہتے ہیں. میں نہیں کہتا، اس لیے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے وہ اپنی آنکھوں سے شہنشاہ ایران کے خلاف ہونے والی تحریک کو دیکھا، جس کے اندر جو ہے جمہوریت پسند بھی تھے اور جو ہے انسان دوست ایجنڈے کے بھی تھے. اس میں لیفٹ تھا، تودا پارٹی تھی، خلق پارٹی تھی، پرچم پارٹی تھی، اور تمام جمہوری قوتیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، مذہبی جماعتیں بھی تھیں. لیکن بعد ازاں جب یہ 2 دہائیوں سے زیادہ باہر رہنے والے امام خمینی صاحب کو فرانس سے لا کر امریکہ نے مسلط کیا، تو وہ ایک مذہبی انتہا پسند جماعت بن گئی جو ایک فرقے سے تعلق رکھتی ہے، جس کی وجہ سے مخالفین کو دبایا گیا، تشدد سے دبایا گیا، ایک لبرل معاشرے کو مذہبی معاشرہ بنایا گیا. وہ ان کا اندرونی تضاد ہے، وہ ایک حقیقت ہے. اس وقت اقتصادی تضاد بھی موجود ہے، اس لیے کہ اس تمام انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے جو ہے اقتصادی بندشیں امریکہ نے لگائیں، یورپ نے لگائیں، تو ایران جو ہے اس کی اقتصادی بدحالی کے اثرات بھی ایک وہاں کا تضاد ہیں ایرانی معاشرے کا. لوگوں میں بے چینی ہے. لیکن یہ 2 معاملات ہو گئے. ایک طرف عوام میں جو ہے عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ایک انتہا پسند گروپ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے، اور پاسداران انقلاب کے ذریعے وہ اپنی حکومت چلائے جا رہے ہیں. گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا کہ پردے کے معاملے پہ بھی بہت زیادہ ہنگامے ہوئے تھے. تو وہ معاشرے جو اپنے ملک کے اندر اندرونی طور پر اتحاد نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو انگیج رکھیں گے تو اس وقت جب پوری عالمی تناظر میں کھینچا تانی ہے، وسائل پہ قبضوں کی بات ہو رہی ہے، معدنیات کے ذخائر پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ گرین لینڈ کو امریکہ اس لیے لینا چاہتا ہے کہ وہاں بہت قیمتی جو ہے معدنی ذرائع ہیں. آج ہماری ویلیو اس لیے جو ہے مڈل ایسٹ والوں کے لیے اور دیگر کے لیے ہے کہ ہمارا بلوچستان کے وسائل کو جو ہے نکالنا چاہتا ہے، اور کوئی جو ہے ہماری زمین پہ اپنی زراعت اگانا چاہتا ہے. تو یہ اس وقت وسائل کی جنگیں جو ہیں وہ بلاک بن رہی ہیں اور وہ گروپس بن رہے ہیں. تو اس میں سیدھی سیدھی جو ہے جارحیت کے جو عزائم اور دھمکیاں امریکہ دے رہا ہے وہ ایران کو اسی ایجنڈے کے تحت دے رہا ہے جس میں اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایران ہی سے واحد تھریٹ ہے، تو عراق کے بعد ایران کو بھی جو ہے خاطر خواہ نقصان پہنچا دیا جائے. رجیم چینج کرنا تو چھوٹی بات ہے، ان کی ملٹری مائٹ کو بھی تباہ کر دیں. اس سے پہلے بھی B-52 طیاروں کے ذریعے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ امریکہ نے حملہ کیا، جو بہت بڑی ایک عالمی جارحیت تھی کہ دنیا کے اندر کہیں پہ بھی جو ہے اس کے اثرات پھیلتے اور تباہی کی طرف جانا، اور نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملے کی ویسے بھی اجازت نہیں ہوتی. لیکن سارا کچھ عالمی پورا عالم دیکھ رہا ہے
کہ جو مرضی دھمکی دے دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ جی وینزویلا پہ میں آ گیا ہوں، وہاں کا جو ہے چیف ایگزیکٹو میں ہوں، میں پیسے اکٹھے کروں گا، جو بھی تیل بکے گا، اور میری مرضی ہے امریکہ کے اور وینزویلا کے عوام کی جو ہے فلاح پہ لگاؤں گا۔ تو اس طرح وہ پیسے لے لیں، گرین لینڈ والے، ڈینمارک والے جو ہیں الگ الگ ہو کر یورپی یونین سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کریں اس کا۔ تو یہ ایک جو ہے طوفان بدتمیزی ہے جو اس وقت ہے گلوبل لیول پہ۔ نہ آج کوئی ماؤ زے تونگ جیسی جو ہے سیاسی قیادت موجود ہے۔ چائنا بہت دھیرے دھیرے اپنی اکنامک کنسولیڈیشن کے ذریعے، روڈ اینڈ بیلٹس کے ذریعے، کیا نتائج ہوں گے شاہین صاحب، کیا نتائج ہوں گے اگر امریکہ ایران میں مداخلت کرتا ہے؟ تو ایران نے خبردار کیا ہے، اتحادی ممالک ہیں جو امریکہ کے، کہ بھئی اگر آپ نے حملہ کیا تو پھر آپ کے ہاں جو ایران کے امریکہ کے اڈے ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور رشیا اور چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا نتائج ہوں گے؟ خاموش کیا، وہ مطلب ہے کہ وہ اپنا تیل خریدتے رہیں گے اور پس منظر میں انہیں امداد دیتے رہیں گے، چاہے ٹیکنالوجی کی امداد دے دیں اور چاہے جو ہے ان کو اقتصادی سپورٹ جاری رکھیں ان کی، یعنی ان کا تیل خریدیں تو وہ ان کی اقتصادی سپورٹ ہو جاتی ہے کہ ملک چلے آگے۔ تو کیونکہ وہاں کا بحران ہی دراصل میں اس وقت معاشی بحران بڑا شدت اختیار کیے ہوئے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھمکی بنتی ہے اور یہ اقدام بھی بنتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوا کہ اگر قطر میں اور سعودیہ میں امریکہ کے اڈے ہوں تو وہ امریکہ کو ایک عالمی تناظر میں ایک مائٹی پاور کا اور امریکن مائٹ کا جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سمندروں میں بھی میں موجود ہوں، میرے کروز کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ملکوں کے اندر بھی میرے اڈے ہیں۔ تو حالانکہ میزائل کے دور میں آ کے اب کوئی ایسی اڈوں کی حیثیت نہیں رہی کہ جہاں آپ جو ہے 1800 2000 کلومیٹر پہ بھی میزائل مار سکیں، اس سے بھی زیادہ اب تو بین البراعظمی میزائل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے، لیکن قطر میں سے اب تھوڑے تھوڑے جو ہے امریکن وڈرال کر کے دکھائی ہے تاکہ قطر ڈائریکٹ نشانہ نہ بنے، لیکن ظاہر ہے کہ تضادات جو ہیں ایک ایسی ایکسٹریم پہ گئے کہ جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کچھ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ہے، جس طرح پہلے سیاسی قیادت، فوجی قیادت ختم کی گئی، کیا وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے؟ کیا وہ ان کی کوئی نئی حکمت عملی طے ہو چکی ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، جس طرح وہ چند گھنٹوں کی اور دیگر طرح کی باتیں دے رہے ہیں۔ لیکن ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور ایران کی عوام بھی جو ہے ذہنی طور پر، فکری طور پر تیار ہے۔ اور یہ اس سے ہمارے چونکہ پڑوس کے اندر یہ جنگ آ رہی ہے جس کے اندر اسرائیل جو ہے اس کی شمولیت 100% پہلے کی طرح ہوگی، اور ہم اپنے خطے میں یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بھی ہمارا اسی طرح دشمن ہے جس طرح ہندوتوا اور انڈیا کا ایجنڈا جو ہے۔ تو ہم دونوں طرف اس عالمی ایجنڈے کے درمیان گھرے میں ہیں، جہاں اسرائیل اور جو ہے انڈیا نیکسس بھی ہے، جہاں اسرائیل اور امریکن بدماشی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے، ساری دنیا آگاہ ہے، یورپی عوام آگاہ ہے، امریکن عوام آگاہ ہے کہ غزہ میں 70-80 ہزار بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر تو نہ ٹرمپ کو، نہ کسی امریکن فوجی قیادت کو، نہ یورپی قیادت کو نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، اور ولنریبل کمزور ترین لوگوں پہ کس طرح آج دیکھیے کہ غزہ میں وہ بارش میں پانی میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کو کوئی اثر نہیں ہے، اور گفتگو آج بھی ایران پر حملے کی ہو رہی ہے۔ تو غنڈہ گردی کی اور بدماشی کی اور وسائل پہ قبضوں کی جو اسٹیج جو ہے وہ جنگوں تک، جنگی دھمکیوں تک اور جنگی اقدامات تک آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے شاہین صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین ان سائیں دا نیوز ریویو جو وقت پنجی پجانی تو پہ پہنچے، مکہ اجازت اللہ نے کے بان۔